अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहबिका या शफ़ीअना यौमल जज़ा रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। फ़थुल मुइन सफ़ा नंबर 6। व युबादिरु बिफ़ाइतिन, युबादिरु का में जो हुआ ज़मीर पोशीदा है उसका मर्जा मुस्लिम मुकल्लफ़ ताहिर है, यानी जिस पर नमाज फ़र्ज़ है। शरा में है मन मर्रा, यानी जो गुज़रा, जिन पर नमाज फ़र्ज़ है, जिनका ज़िक्र गुज़रा, वो जल्दी करे बिफ़ाइतिन, फ़ौत शुदा नमाज में, यानी बेक़ज़ाई ही, फ़ौत शुदा नमाज की क़ज़ा में जल्दी करे। देखिए अस्सलातु मुअन्नस है, लेकिन यहाँ फ़ाइद जो है वो मुज़क्कर का सिगा है, उसमें तानीस नहीं है। उसकी वजह यह है कि जब मुज़क्कर और मुअन्नस अब में आपस में इल्तिबास का खौफ ना हो तो सिफ़त का सिगा जो है अक्सर ये अलामत तानीस के बगैर आता है। जैसे उस्कुन अंता व ज़ौजुकल जन्ना, ऐ आदम आप और आपका ज़ौज जन्नत में रहे। ज़ाहिर है आदम का ज़ौज कोई मुअन्नस ही होगी, इसलिए यहाँ पर ताए तानीस की ज़रूरत ना थी, तो अल्लाह ने बगैर ताए तानीस के ज़िक्र के वो ज़ौजुका कहा। तो ये बिफ़ाइत लफ्ज़न मुज़क्कर है, मतलब दिख रहा है, लेकिन मानन जो है हकीकतन मुअन्नस है। और लफ्ज़ का एतबार करते हुए इसकी तरफ अब जो ज़मीर लौटेगी फ़ाइद की तरफ, वो मुज़क्कर की लौटेगी। अगरचे माना का एतबार करके मुअन्नस की ज़मीर भी लौटाना जायज़ है, लेकिन यहाँ पर आगे किताब में मुज़क्कर की ज़मीर लौटाई गई है फ़ाइद की तरफ, लफ्ज़ का एतबार करते हुए। तो फरमाते हैं वो युबादिरु मन मर्रा, जो गुज़रा, यानी मुस्लिम मुकल्लफ़ ताहिर, वो जल्दी करेगा फ़ौत शुदा नमाज की क़ज़ा अदा करने में, वजूबन, वजूबी तौर पे, यानी फ़ौत शुदा नमाज की क़ज़ा अदा करना उस पर वाजिब है। इन फ़ाता बिला उज़्रिन, अगर बगैर उज़्र की नमाज फ़ौत हो। यहाँ भी देखिए फ़ाता वाहिद मुज़क्कर गायब का सिगा है, फ़ाइद जो है ये लफ्ज़न वाहिद है उसका एतबार करके, वरना मानन ये भी मुअन्नस है। बग़ैर उज़्र के, उज़्र क्या है? मिसाल के तौर पे कोई सो गया नमाज का वक्त आने से पहले और नमाज का वक्त आया चला गया, उसे मालूम भी ना पड़ा, तो ये उज़्र है। वो नमाज तो क़ज़ा हुई मगर गुनहगार नहीं हुआ। इसी तरह नमाज का वक्त आकर चला गया, उसको याद ही नहीं आया, ख़याल ही नहीं आया कि उसे नमाज पढ़नी है, निसियान तारी हो गया। या नमाज का वक्त आया, उस वक्त तो उसे याद था, उसने अज़्म तो कर लिया था कि वो नमाज का वक्त ख़त्म होने से पहले पहले फ़र्ज़ अदा करेगा, लेकिन बाद में वो भूल गया, उस पर निसियान तारी हो गया और नमाज क़ज़ा हो गई, तो ये भी उज़्र है, उज़्र की वजह से नमाज क़ज़ा हुई। तो फरमाते हैं अगर बग़ैर उज़्र के फ़र्ज़ नमाज क़ज़ा हुई है तो उसके अदा करने में जल्दी करेगा। फ़यल्ज़मुहुल क़ज़ाउ फ़ौरन, लिहाजा उस पर फ़ौरन क़ज़ा अदा करना लाजिम है। क़ाल शेख़ुना अहमद इब्न हजरिन, हमारे शेख़ इमाम अहमद इब्न हजर रहमतुल्लाहि रहिमहुल्लाह, हमारे शेख़ इब्न हजर रहिमहुल्लाह फरमाते हैं, उन्होंने फरमाया वल्लज़ी यज़हरु, और वो जो ज़ाहिर होता है, यानी मुतक़द्दिमीन की इबारतों से, अन्नहु यल्ज़मुहु सर्फ़ु जमीई ज़मनिही लिल-क़ज़ाई, यहाँ अन्नहु में हु ज़मीर शान है जिसका कोई मर्जा नहीं। यल्ज़मुहु सर्फ़ु जमीई ज़मनिही लिल-क़ज़ाई, उस पर लाजिम है कि वो अपने पूरे वक्त को क़ज़ा अदा करने में सर्फ़ करे। मा अदा मा यहताजु लिसर्फ़िही फ़ीमा ला बुद्दा लहु मिन्हु, सिवाय उतने वक्त के कि जिसको उन कामों में सर्फ़ करने का वो मोहताज है जिनके बगैर उसे कोई छुटकारा नहीं, जैसे पेशाब पाखाना करना, सोना, खाना वगैरह, जिनके बगैर छुटकारा नहीं, उन कामों के अलावा बाकी सारे वक्त को उस पर लाजिम है कि बग़ैर उज़्र के छुटी हुई नमाज़ों की क़ज़ा अदा करने में वो सर्फ़ करे, वरना वो गुनहगार होगा। व अन्नहु यहरुमु अलैहि ततव्वुअ इंतहा, और उस पर नफ़ल पढ़ना हराम है, ततव्वु हराम है। इंतहा यानी इंतहा कलामु शेख़िना, इमाम इब्न हजर मक्की की इबारत यहाँ ख़त्म हुई। तो जब तक के बग़ैर उज़्र के क़ज़ा बाकी है तब तक के नफ़ल नमाज या कोई और नफ़ल काम भी नहीं कर सकता, जैसा कि यहाँ अत-ततव्वु है, सलातुत ततव्वु नहीं है, या अस्सलावातुन नाफ़िला नहीं है, यानी कोई भी नफ़ल काम, चाहे नमाज हो उसके अलावा कोई और काम हो, उसमें अगर वो मसरूफ़ होगा तो ताख़ीर होगी और ताख़ीर की वजह से गुनहगार होगा।
اس لیے بغیر عذر کے چھٹی ہوئی نمازوں کی قضا جب تک ادا نہیں کرتا، کوئی بھی کام کرنا، بات چیت کرنا، ٹائم پاس کرنا یہ بھی حرام ہے، کیونکہ اس میں بھی تاخیر ہوتی ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ کوئی نفل عبادت کرنا، خواہ وہ نماز ہو یا کچھ اور، یہ بھی حرام ہے۔ مگر یہاں پر مسئلہ یہ بھی سماعت کریں کہ عوام اگر قضا ان کے ذمہ باقی ہے اور وہ نوافل میں مصروف ہیں تو ان کو نہیں روکنا چاہیے، کیونکہ ممکن ہے کہ عوام کو اگر نوافل سے روکا گیا تو نہ وہ نوافل پڑھیں گی نہ وہ قضا ادا کریں گی۔ وَيُبَادِرُ بِهِ نَدْبًا، اور فوت شدہ نماز کی ادائیگی میں استحباباً جلدی کرے گا، ان فاتح بعذر، اگر عذر کی وجہ سے فوت ہوئی ہو، کَنَوْمٍ لَمْ يَتَعَدَّ بِهِ، جیسے کہ وہ نیند جس کی وجہ سے وہ گنہگار نہ ہو، جس کی وجہ سے وہ متعدی نہ ہو، تعدی نہ کرے، وہ نیند جس کی وجہ سے وہ گنہگار ہو، یہ وہ نیند ہے جو نماز کا وقت شروع ہونے کے بعد جو ہے لی جائے، نماز کا وقت شروع ہونے کے بعد وہ سوئے، جبکہ اسے اس بات کا گمان غالب نہ ہو کہ وقت ختم ہونے سے پہلے وہ اٹھ کر نماز کو ادا کرے گا۔ اس بات کا گمان غالب نہ ہو تو وقت شروع ہونے کے بعد سونا اس کے لیے جائز نہیں۔ اگر اسے گمان غالب ہے کہ وہ سوئے گا تو وقت ختم ہونے سے پہلے اٹھ کر وقت کے اندر فرض نماز کو ادا کر لے گا تو اس کے لیے سونا جائز ہے۔ اب اگر بالفرض گمان غالب کی وجہ سے سویا مگر سوتا رہ گیا، نہیں اٹھ پایا، تو یہ عذر ہے، لیکن اس کو شک تھا، پتہ نہیں اگر سوؤں گا، وقت شروع ہو چکا ہے نماز کا، لیکن اگر سوؤں گا تو پتہ نہیں اٹھ پاؤں گا یا نہیں اٹھ پاؤں گا، وقت ختم ہونے سے پہلے وقت کے اندر نماز ادا کر پاؤں گا کہ نہیں پاؤں گا، تو ایسی صورت میں اس کے لیے سونا جائز نہیں ہے، تو اب وہ سوئے گا تو وہ متعدی ہوگا۔ اسی طریقے سے تو فرماتے ہیں کہ ان فاتح بعذر کَنَوْمٍ لَمْ يَتَعَدَّ بِهِ، اگر کسی عذر کی وجہ سے نماز فوت ہوئی ہے تو اس کے ادا کرنے میں جلدی کرنا مستحب ہے، جیسا کہ ایسی نوم عذر کی مثال دے رہے ہیں جس کی وجہ سے وہ گنہگار نہ ہو، وَنِسْيَانٍ كَذَلِكَ، اور اسی طرح کا نسیان، یعنی نسیان بھی ایسا ہو جس کی وجہ سے وہ گنہگار نہ ہو۔ اب آپ سوال کریں گے کہ نسیان ایسا کون سا ہو سکتا ہے جس کی وجہ سے گنہگار ہو؟ دیکھیے، اگر کوئی غیر شرعی یا منہی عنہ کام میں مبتلا ہونے کی وجہ سے اس پر نسیان طاری ہو تو یہ عذر نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ شطرنج کھیلنا مکروہ ہے شرطوں کے ساتھ، اور کوئی شرط جواز مفقود ہو تو حرام ہے، اس کی تفصیل اس کے مقام پہ بتائی جائے گی۔ شطرنج کھیلنا مکروہ ہے، اس طرح کا کسی مکروہ لہو و لعب میں وہ مبتلا ہے جس کی وجہ سے اس پر نسیان طاری ہوا اور نماز پڑھنا یاد نہ آیا اور وقت نکل گیا، تو اب گنہگار ہے، کیونکہ یہ وہ نسیان ہے جس کی وجہ سے جو ہے وہ معذور نہیں ہے، کیونکہ یہ اس کے تعدی کی وجہ سے نسیان طاری ہوا، تو اسی لیے وہ نسیان کذالک کہا، یعنی ایسا نسیان جو تعدی کی وجہ سے نہ ہو اور ایسی نیند جو تعدی کی وجہ سے نہ ہو، ان وجوہات سے اگر نماز قضا ہوئی تو یہ عذر ہے۔ فرماتے ہیں وَيُسَنُّ تَرْتِيبُهُ، اور فوت شدہ نماز کی ادا میں ترتیب کا لحاظ کرنا یہ مسنون ہے۔ وَيُسَنُّ تَرْتِيبُهُ أَيْ الْفَائِتِ، فوت شدہ نماز کی قضا ادا کرنے میں ترتیب مسنون ہے، یعنی پہلے جو نماز فوت ہوئی پہلے اس کو ادا کیا جائے، اس کے بعد جو فوت ہوئی پھر اس کے بعد اس کو ادا کیا جائے۔ فَيَقْضِي الصُّبْحَ قَبْلَ الظُّهْرِ، تو وہ صبح کی نماز کو ظہر سے پہلے جو ہے ادا کرے، وہکذا فجر کو پہلے، پھر ظہر کو، پھر عصر کو، پھر مغرب کو، پھر عشاء کو۔ یہ مسئلہ اس وقت ہے جب ساری نمازیں عذر کی وجہ سے فوت ہوئی ہوں یا ساری نمازیں بغیر عذر کے فوت ہوئی ہوں۔ اگر بعض نمازیں عذر کی وجہ سے فوت ہوئی ہیں، بعض نمازیں بغیر عذر کے فوت ہوئی ہیں، تو وہ نمازیں جو عذر کی وجہ سے فوت ہوئی ہیں ان کو بعد میں ادا کرے گا، جو نمازیں بغیر عذر کے فوت ہوئی ہیں ان کو پہلے ادا کرے گا، اگرچہ وقت کی ترتیب مفقود ہو۔ مثال کے طور پہ فجر اور ظہر کی نماز اس کی فوت ہوئی عذر کی وجہ سے، لیکن عصر اور مغرب کی نماز اس کی فوت ہوئی بغیر عذر کی وجہ سے، تو اب ایسی صورت میں اس پر واجب ہے امام ابن حجر مکی کے نزدیک اور صاحب فتح المعین کے نزدیک کہ پہلے وہ عصر اور مغرب کی نماز کی قضا ادا کرے گا،
پھر اس کے بعد وہ فجر اور ظہر کی نماز کی قضا ادا کرے گا، اگرچہ اس صورت میں ترتیب مفقود ہو جائے، اس لیے کہ ترتیب سنت ہے، جبکہ بغیر عذر کے فوت شدہ نماز کی قضا کی ادائیگی میں جلدی کرنا واجب ہے۔ لیکن امام شمس الدین محمد رملی اور ان کے والد کے نزدیک فرض نمازوں میں ترتیب مطلقاً سنت ہے، ہاں بعض فرض نمازیں عذر کی وجہ سے فوت ہوئی ہوں اور بعض بغیر عذر کے فوت ہوئی ہوں، یا ساری نمازیں عذر کی وجہ سے فوت ہوئی ہوں یا ساری نمازیں بغیر عذر کے فوت ہوئی ہوں، مطلقاً ترتیب ان کے نزدیک سنت ہے۔ لہٰذا ہم مثال دی گئی صورت میں کہ فجر اور ظہر کی نماز عذر کی وجہ سے فوت ہوئی ہے اور عصر اور مغرب کی نماز بغیر عذر کے فوت ہوئی ہے، تب بھی سنت اس کے لیے یہ ہے امام رملی کے نزدیک کہ پہلے وہ فجر اور ظہر کی نماز ادا کرے گا، پھر عصر اور مغرب کی نماز ادا کرے گا، کیونکہ ایسی صورت میں وہ فرض کی ادائیگی میں مصروف ہوگا تو یہ تاخیر جو ہے وہ معاف ہوگی، یہ ان کے نزدیک۔ تو یہ دونوں قول ہیں۔ صاحب فتح المعین نے تحفہ کے مطابق امام ابن حجر مکی کے موقف کو ذکر کیا ہے اور اس پر اعتماد کیا ہے۔ تو فرماتے ہیں وَتَقْدِيمُهُ عَلَى حَاضِرَةٍ يُسَنُّ تَرْتِيبُهُ وَتَقْدِيمُهُ عَلَى حَاضِرَةٍ، اور فوت شدہ نماز کی ادا میں ترتیب کا لحاظ رکھنا مسنون ہے اور فوت شدہ نماز کو حاضرہ نماز پر مقدم کرنا سنت ہے۔ ایسی حاضرہ نماز پر مقدم کرنا سنت ہے قضا نماز کو، لا یخاف فوتہا، جس کے فوت کا اسے خوف نہ ہو، ان فاتح بعذر، اگر فوت شدہ نماز فوت ہوئی ہے عذر کی وجہ سے، عذر کی وجہ سے فوت ہوئی تو حاضرہ نماز پر مقدم کرنا یہ سنت ہے، اور اگر بغیر عذر کے فوت ہوئی ہے تو حاضرہ نماز پر مقدم کرنا قضا نماز کو واجب ہے۔ فرماتے ہیں وَتَقْدِيمُهُ عَلَى حَاضِرَةٍ لَا يَخَافُ فَوْتَهَا، اور فوت شدہ نماز کو مقدم کرنا سنت ہے ایسی حاضرہ نماز پر جس کے فوت ہونے کا اندیشہ نہ ہو، ان فاتح بعذر، اگر یہ فوت شدہ نماز عذر کی وجہ سے فوت ہوئی ہو تو یہ سنت ہے مقدم کرنا۔ وَإِنْ خَشِيَ فَوْتَ جَمَاعَتِهَا، اگرچہ حاضرہ نماز کی جماعت کے فوت کا خوف کرے تب بھی اس قضا نماز جو ہے وہ حاضرہ نماز پر مقدم کرنا سنت ہے، علی المعتمدی، قول معتمد پر۔ وَإِنْ فَاتَ بِلَا عُذْرٍ، اور اگر فوت شدہ نماز بغیر عذر کے فوت ہوئی ہو، فَيَجِبُ تَقْدِيمُهُ عَلَيْهَا، علیہا میں ہا ضمیر کا مرجع حاضرہ ہے، تو فوت شدہ نماز کو حاضرہ نماز پر مقدم کرنا واجب ہے۔ اما اذا خاف فوت الحاضرتی، رہا یہ کہ اگر وہ حاضرہ نماز کے فوت ہونے کا خوف کرے کہ اگر میں قضا نماز کو ادا کروں گا تو حاضرہ نماز کا بعض حصہ وقت سے باہر نکل جائے گا، جیسا کہ آگے تصویر بتا رہے ہیں فوت کی تصویر۔ اما اذا خاف فوت الحاضرتی، رہا یہ کہ اگر وہ حاضرہ نماز کے فوت ہونے کا خوف کرے، بِأَن يَقَعَ بَعْضُهَا وَإِن قَلَّ خارج الوقتی، وہی طور کے بعض حاضرہ نماز کا بعض حصہ واقع ہو، وَإِن قَلَّ، اگرچہ وہ بعض حصہ کم ہو، خارج الوقتی، وقت کے باہر، ایسی صورت ہو تو فَيَلْزَمُهُ الْبَدْءُ بِهَا، تو اس پر حاضرہ نماز کو شروع کرنا لازم ہے۔ اور اگر یہ صورت نہیں ہے بلکہ پہلے وہ قضا پڑھ سکتا ہے پھر پوری حاضرہ نماز کو وقت کے اندر ادا کرے گا، اتنا ٹائم ہے، تو اس کے لیے سنت ہے کہ وہ فوت شدہ نماز کو حاضرہ پر مقدم کرے اگر فوت شدہ نماز عذر کی وجہ سے فوت ہوئی ہے، اور اگر بغیر عذر کے فوت ہوئی ہے تو فوت شدہ نماز کو حاضرہ پر مقدم کرنا واجب ہے۔ فرماتے ہیں وَيَجِبُ تَقْدِيمُ مَا فَاتَ بِغَيْرِ عُذْرٍ عَلَى مَا فَاتَ بِعُذْرٍ، اور جو بغیر عذر کے فوت ہوئی اس کو مقدم کرنا واجب ہے اس نماز پر جو عذر کی وجہ سے فوت ہوئی ہو۔ وَإِن فُقِدَت ترتیب، اگرچہ ترتیب مفقود ہو، ترتیب نہ پائی جائے، جیسا کہ میں نے مثال دی کہ فجر اور ظہر جو ہے وہ عذر کی وجہ سے فوت ہوئی ہے اور عصر اور مغرب بغیر عذر کے فوت ہوئی ہے، تب بھی جو ہے وہ پہلے عصر اور مغرب کی قضا ادا کرے گا پھر فجر اور ظہر کی قضا ادا کرے گا، ترتیب اگرچہ فوت ہو جائے۔ کیوں؟ لِأَنَّهُ سُنَّةٌ، اس لیے کہ ترتیب سنت ہے، وَالْبِدَارُ وَاجِبٌ، اور فوت شدہ نماز بغیر عذر کے فوت ہونے والی نماز میں بیدار یعنی جلدی کرنا واجب ہے اس وجہ سے۔ لیکن میں نے اس میں یہاں اختلاف بتایا۔ وَيُنْدَبُ تَأْخِيرُ الرَّوَاتِبِ عَنِ الْفَوَائِدِ بِعُذْرٍ، اور رواتب نمازوں کو، فرض سے پہلے اور بعد میں پڑھی جانے والی سنت نمازوں کو سنن راتبہ یا رواتب کہتے ہیں۔
تو رواتب کو یا سنن راتبہ کو مؤخر کرنا مندوب ہے عن الفوائتی فوت شدہ نمازوں سے، بعذرین عذر کی وجہ سے، عذر کی وجہ سے فوت ہونے والی نمازوں سے رواتب کو مؤخر کرنا، لیٹ کرنا یہ سنت ہے۔ وَيَجِبُ تَأْخِيرُهَا عَنِ الْفَوَائِتِ، اور سنن راتبہ کو مؤخر کرنا واجب ہے عن الفوائتی بغیر عذر، بغیر عذر کے فوت ہونے والی نمازوں سے۔ اور علت وہی ہے کہ جو ہے بیدار واجب ہے، اور اگر رواتب کو بغیر عذر کے فوت ہونے والی نمازوں سے پہلے پڑھے گا تو تاخیر ہوگی اس میں اور اس کی وجہ سے گناہ ہوگا، لہٰذا بغیر عذر کے فوت ہونے والی نمازوں کو رواتب پر مقدم کرنا واجب ہے۔ اور ایک وجہ یہ بھی ہے کہ بغیر عذر کے جو فوت ہوئی ہیں نمازیں، اگر وہ پوری طرح ادا نہیں کر پایا تو کل قیامت میں اس پر مواخذہ ہوگا، عذاب ہوگا، لیکن اگر سنتوں کی قضا ادا نہیں کر پایا تو اس پر عذاب نہیں ہوگا، اس وجہ سے بھی ان کو مقدم کیا جائے گا۔ تنبیہ: من مات وعلیہ صلاۃ فرض، جو مر جائے اس حال میں کہ اس پر کوئی فرض نماز باقی ہو، ایسی فرض نماز کوئی بھی فرض نماز ہو اس پر، لم تقضا، تو اس فرض نماز کو قضا نہ کیا جائے گا، ولم یفدا، اور نہ ہی اس کا فدیہ دیا جائے گا، عنہ، اس کی طرف سے، یعنی مرنے والے کی طرف سے اگر اس کے ذمے کوئی فرض نماز باقی ہو تو نہ ہی اس کو قضا کیا جائے گا، کوئی اور اس کی طرف سے قضا ادا نہیں کرے گا، اور نہ ہی اس کا فدیہ ادا کیا جائے گا۔ یہ مذہب شافعی کا قول معتمد ہے۔ وفی قولن، اور ایک قول میں ہے، انہا تفعل عنہ، کہ اس قضا نماز کو اس کی طرف سے ادا کیا جائے گا، یعنی ولی کے لیے جائز ہے، اور ولی کی اجازت سے کسی اور کے لیے بھی جائز ہے کہ وہ میت کی طرف سے اس فرض نماز کو جو اس کے ذمہ باقی ہے اس کی قضا ادا کرے۔ اوصا بہا ام لا، خواہ میت نے اس کی وصیت کی ہو یا نہ کی ہو۔ حکاہ العبادی عن الشافعی، اس قول کی حکایت کی ہے علامہ عبادی نے امام شافعی سے، لخبر فیہ، اس بارے میں ایک خبر کی وجہ سے، ایک حدیث کی وجہ سے، یعنی ایک حدیث میں آیا ہے اس طرح سے، ایک حدیث اس مسئلے کی تائید کرتی ہے، اس وجہ سے جو ہے امام شافعی نے ایک مقام پر ایسا بھی کہا، اگرچہ یہ ضعیف قول ہے، راجح پہلے والا قول ہے، مگر یہ بھی باقوت ہے۔ امام شافعی کی طرف اس کو منسوب کیا اور لخبر فیہ کہا، جو اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ یہ قول بھی قوی ہے اور اس پر بھی عمل کر سکتے ہیں۔ وفعل به السبکی عن بعض اقاربہ، اور امام سبکی نے اس پر عمل کیا، اس قول پر، یا امام سبکی نے جو ہے ایسا کیا جو ماقبل میں گزرا، یعنی قضا ادا کی، عن بعض اقاربہ، اپنے بعض اقارب کی طرف سے، بعض رشتہ داروں کی طرف سے، یعنی امام سبکی جیسے جلیل القدر جو مذہب شافعی میں مجتہد مقید کا درجہ رکھتے تھے، ان کا اس پر عمل تھا۔ اس سے اس قول کی تقویت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ امام سبکی نے اپنے بعض اقارب کی طرف سے ان کے ذمے باقی فرض نماز کی قضا ادا کی ان کے موت کے بعد۔ فرماتے ہیں متن ہے وَيُؤْمَرُ مُمَيِّزٌ لِسَبْعٍ، کہ صاحب تمیز بچے کو حکم دیا جائے گا لِسَبْعٍ، یعنی 7 سال کا ہونے پر۔ کس چیز کا حکم دیا جائے گا؟ کہ وہ نماز پڑھے۔ فرماتے ہیں وَيُؤْمَرُ ذُو الصِّبَا، صبا یعنی بچپنا، یعنی نابالغ پنا، نابالغ پن والے کو حکم دیا جائے گا، یعنی نابالغ بچے کو، ذکرن و انثیٰ، خواہ وہ مذکر ہو یا مؤنث ہو، اور اس کو ذکرن و انثیٰ بھی پڑھ سکتے ہیں، خواہ وہ مذکر ہو یا مؤنث، لڑکا ہو یا لڑکی، دونوں کو حکم دیا جائے گا ممیز، ممیز کو۔ ممیز کون ہے؟ بیان سارا یاکل و یشرب و یستنجی وحدہ، وہیں طور کہ وہ ہو جائے کہ وہ کھاتا ہو اور پیتا ہو اور استنجا کرتا ہو، وحدہ، تنہا، بغیر کسی کی مدد کے۔ ممیز بچہ وہ بچہ ہے جو بغیر کسی کی مدد کے از خود کھائے پیے اور بغیر کسی کی مدد کے از خود استنجا کرتا ہو اپنا، تو وہ صاحب تمیز ہو گیا۔ یہ بعض اوقات 7 سال سے پہلے بھی ہو جاتا ہے، لیکن یہاں پر نماز کا حکم دینے میں تمیز کے ساتھ ساتھ 7 سال کا پورا ہونے کی بھی قید ہے۔ فرماتے ہیں ای یجب، یعنی واجب ہے، علی کل من ابویہ، اس کے والدین میں سے ہر ایک پر واجب ہے، وَإِنْ عَلَىٰ، اگرچہ بلند ہو، یعنی
باپ نہیں ہے تو دادا، دادا نہیں ہے تو پردادا، اسی طرح ماں نہیں ہے تو نانی، نانی نہیں ہے تو پرنانی، اوپر تک کے واجب ہے۔ ثم الوصی، پھر وصی پر، یعنی جس کے لیے وصیت کی گئی کہ ہمارے مرنے کے بعد جو ہے تم ہمارے بچے کی کفالت کرو، تو جس کے لیے وصیت کی گئی اس پر واجب ہے، اگر والدین دادا وغیرہ نہیں ہے تو۔ کیا واجب ہے کہ وہ حکم دے بچے کو 7 سال کا ہونے پر نماز پڑھنے کا۔ وعلی مالک الرقیق، اور غلام کے مالک پر واجب ہے کہ وہ غلام کو حکم دے۔ کیا واجب ہے؟ ان یأمر بہا، کہ وہ نماز کا حکم دے، ای الصلاۃ، یعنی نماز پڑھنے کا، ولو قضاء، اگرچہ قضا ہو، یعنی صاحب تمیز ہونے کے بعد اور 7 سال کا ہونے کے بعد جو نمازیں اس سے قضا ہو گئی ان کو ادا کرنے کا حکم دے۔ وَبِجَمِيعِ شُرُوطِهَا، اور نماز کی تمام شرطوں کا حکم دے، یعنی صرف یہ نہ کہے نماز پڑھ، بلکہ نماز کو اس کے تمام شرائط و ارکان کے ساتھ ادا کرے، اور مفسدات اور مبتلات سے بچتے ہوئے، اور اس کی تعلیم بھی دے وہ، جیسا کہ آگے آئے گا۔ لِسَبْعٍ، 7 کی وجہ سے، ای بعد 7 من السنین، یعنی 7 سال پورے ہونے کے بعد، ای عقیبہ تمامہا، یعنی 7 سال کے مکمل ہونے کے بعد، وَإِن مَيَّزَ قَبْلَهَا، اگرچہ وہ 7 سال سے پہلے صاحب تمیز ہو گیا ہو، تب بھی حکم دینا واجب تبھی ہے جب 7 سال پورے ہو جائیں۔ وَيَنبَغِي مَعَ صِيغَةِ الْأَمْرِ التَّهْدِيدُ، اور صیغہ امر کے ساتھ دھمکی دینا یہ بھی ضروری ہے، یعنی نماز پڑھ ورنہ تجھے ماروں گا، نماز پڑھ ورنہ تیری خیریت نہیں، اس طرح دھمکی دینا بھی واجب ہے۔ اگر پیار سے نماز نہیں پڑھ رہا ہے تو ڈانٹنے کی ضرورت پڑ رہی ہے تو دھمکی کے ساتھ صیغہ امر، یعنی نماز پڑھ، اس طرح کہنا واجب ہے۔ وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ۔